बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा हाउ टू इम्प्रूव योर मेमोरी। हमारे यहाँ देखिए जो इम्तहानात होते हैं वो ज़हानत के इम्तहान नहीं होते बल्कि मेमोरी के, आपकी जो मेमोरी है उसको एवेल्यूएट किया जाता है। जो रिकॉल ज़्यादा कर ले, जो मेमोरी को रीप्रोड्यूस ज़्यादा कर ले, वो आम तौर पे हमारे इम्तहानों में पास हो जाता है या अच्छे नंबर लेता है, भले आपको ज़हानत कितनी भी अच्छी हो। इवन लोगों का जो कॉन्सेप्ट है MCQs के बारे में, कि जो MCQs होते हैं ये वो तरीका एग्ज़ामिनेशन का है जिस पे आपका इंटेलिजेंस लेवल बेहतर तरीके से एवेल्यूएट किया जाता है। किसी हद तक शायद दुरुस्त हो, लेकिन 100% ये भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जो आपके MCQs होते हैं उनकी भी आगे किस्में होती हैं, C1, C2 एंड C3। C1 जो है दैट इज़ ओनली रिकॉल, इट इज़ बेस्ड ऑन मेमोरी। तो हम इस तफसील में नहीं जाते, मैं आपको चंद एक दिलचस्प बातें बताऊंगा मेमोरी के हवाले से। मेमोरी के बारे में कुछ लोगों का ये ख्याल था कि जिस तरह ब्रेन का एक ख़ास हिस्सा है जिसे लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, ये दिमाग के अंदर मौजूद है, यहाँ पे यादाश्त जमा हो जाती है और जब यादाश्त को रिकॉल करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो इस सिस्टम से उभर के, या हम अपने इशारों के ज़रिए या सोच के ज़रिए या गुफ्तगू के ज़रिए या लिखने के ज़रिए उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन आज के लिए कहा जाता है कि वाई लिम्बिक सिस्टम, क्योंकि लिम्बिक सिस्टम के अलावा भी ब्रेन के ऐसे बहुत से हिस्से हैं जिनको अगर स्टिमुलेट किया जाए तो हमें ये मालूम होता है कि वहाँ से भी कुछ यादाश्त लोगों की वापस आई है। तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रेन का हर सेल, जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं, उसके अंदर एक अपनी मेमोरी मौजूद होती है। दिमाग के कुछ हिस्सों में मेमोरी ज़्यादा होती है, कुछ हिस्सों में ख़ास किस्म की मेमोरी ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पे हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो हमारे जज्बात से डील करता है, टेम्पोरल लोब हो गया, लिम्बिक सिस्टम हो गया, इनके अंदर जो मेमोरी होगी वो इससे रिलेटेड इवेंट्स की होगी। हमारे दिमाग का सामने वाला हिस्सा जो फ्रंटल लोब होता है, ये हमारी कॉग्निशन को, इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता है या उसको लुक आफ्टर करता है। तो पूरा जो ब्रेन है उसके तमाम सेल्स जो हैं उनके अंदर मेमोरी स्टोर होती है और हो सकती है। मैं तो बल्कि एक कदम इससे और आगे चला जाऊंगा, मेरे ख्याल में तो एक पूरे इंसानी जिस्म के हर सेल के अंदर भी एक दिमाग होता है और जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और वहाँ पे भी एक मेमोरी जो है वो स्टोर होती है। अब इस बहस में जाए बगैर कि मेमोरी कितनों किस्मों की होती है, लेकिन आपको सिर्फ बताने के लिए एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है और एक लॉन्ग टर्म या रिमोट मेमोरी होती है। मसलन शॉर्ट टर्म मेमोरी का ये मतलब हुआ, आज सुबह क्या खाया आपने, आज क्या पहना आपने, 2 दिन पहले कोई बड़ा इवेंट हुआ तो आपको याद है कि नहीं, सबक आपने पढ़ा कुछ याद हो गया, ये ना हुआ। और रिमोट मेमोरी आपकी होती है, बचपन में आप क्या करते थे, क्या आपको वो घर याद है जिसमें आप रहा करते थे, उसके कितने कमरे थे, आपका जो लॉन था बाहर उसमें कितने पौधे लगे हुए थे, उस ज़माने में कौन कौन आपसे मिलने आया करता था। ये तमाम चीज़ें रिमोट मेमोरी में आती हैं। अब चाहे मेमोरी रिमोट हो या रीसेंट हो, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, वो होती मेमोरी है। एक मेमोरी इसके अलावा भी आपको किसी हद तक जानना ज़रूरी है, जिसे हम जेनेटिक मेमोरी कहते हैं। कुछ ऐसी मेमोरीज़ भी हमें और हमारे वजूद में और दिमाग में और यादाश्त में बैठ जाती हैं जो हमने खुद ज़ाती तौर पे एक्सपीरियंस ही नहीं की होती। वो जेनेटिक मेमोरी ट्रांसफॉर्म होती है हमारे आबा व अजदाद से, हमारे इंसेस्टर से। मसलन आपने कभी देखा होगा कि आप किसी बाग में जाते हैं या किसी पुरानी बिल्डिंग में जाते हैं, किसी किले में जाते हैं, किसी ख़ास हालात में, तो आपको एक हल्का सा शायबा होता है कि यू बिन टू दिस प्लेस बिफोर एज वेल, यू नो दिस प्लेस बिफोर, आपको उसके बारे में कुछ थोड़ा सा। तो वो मेमोरी बाज़ औक़ात आपकी जेनेटिक्स के ज़रिए, आपकी आबा व अजदाद अगर वहाँ पे विज़िट करते रहे हो सकता है वहाँ पे रहते रहे हों, तो वहाँ से वो मेमोरी भी आपके अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो मैं इस वक्त उन मेमोरीज़
کی طرف جانے سے پہلے اسپیسیفکلی آؤں گا وہ میموری جس کے لیے آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں بتاؤں کہ آپ کیسے امپروو کر سکتے ہیں اس کو، اور وہ ہے ریسنٹ میموری یا آپ کی پڑھائی میں کام آنے والی میموری۔ اب اس میں 2-3 چیزیں آپ یاد رکھ لیں۔ پہلی چیز یہ یاد رکھیں کہ ہمارا دماغ ایک وقت میں 7 سے زیادہ نئی انفارمیشن سٹور نہیں کر سکتا۔ There could be maximum 7 informations which can be stored in the brain at one time۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں ٹیلی فونز کے جو نمبر ہوتے ہیں وہ 7 ڈیجٹ سے زیادہ نہیں ہوتے، اور اگر 7 ڈیجٹ سے کہیں پہ زیادہ ہو جائیں تو ان کو بریک کر کے، جس طرح 0321 کر دیا یا 0300 کر دیا، بریک کر کے ان کو۔ آپ شناختی کارڈ کا نمبر دیکھ لیں، اس کے اندر بھی انہوں نے بیچ میں بریکس ڈالی ہوتی ہیں۔ گاڑیوں کے نمبر دیکھ لیں۔ یہ ایک سویلائز ملکوں میں جہاں اس چیز کو اہمیت دی جاتی ہے اور سائنٹیفک بیسس پہ کام کیا جاتا ہے، یہ ان کا ایک آبزرویشن ہے اور اس آبزرویشن کے تحت ری ایکشن۔ تو 7 انفارمیشنز۔ اب آپ سب کو میری طرف سے یہ ٹپ ہے کہ جب بھی آپ پڑھیں تو پڑھنے وقت آپ یا 7 پیراگرافس یا 7 نیو انفارمیشنز ان 1 پیراگراف، یا پڑھتے وقت آپ جو بھی پڑھ رہے ہیں اس کی نمبرنگ یوں کر لیں کہ آپ کو لگے کہ میں 7 یا 8 سے یا پریسائسلی 7 سے زیادہ ایکسیڈ نہ کروں۔ فار ایگزامپل میں کیا کرتا تھا، اگر میں نے کوئی ایسی چیز پڑھنی ہوتی جس میں لسٹ بننی ہو تو میں 7 چیزیں پہلے یاد کر لیتا ہوں، پھر بریک دے کے اگلے سیشن میں دوسری 7 چیزیں کر لیتا ہوں۔ اگر میں 7 پیراز میں نے پڑھنے ہیں تو ان کو بھی اسی طرح میں ڈیل کر لیتا ہوں۔ دوسری چیز، جب میموری آپ کو آپ یاد کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے نئی چیز جو آپ کی میموری میں آتی ہے وہ برین میں آ کے انفارمیشن وائبریٹ کرتی ہے۔ وائبریٹ کرنے کے بعد وہ کنسولیڈیٹ ہوتی ہے۔ اگر جب وہ وائبریٹ کر رہی ہوتی ہے اس وقت آپ ایک سیکنڈ ویو آف انفارمیشن وہی میموری کی ریپیٹیشن کر لیں تو وہ اور زیادہ اسٹرانگ وائبریٹ کرنا شروع کر دیتی ہے، اور اگر آپ 3 دفعہ کر لیں تو وہ تقریباً کنسولیڈیٹ ہو جاتی ہے۔ مثلاً جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی نئی انفارمیشن آپ نے پڑھی، آپ اگلے 10 سیکنڈز کے اندر، یہ 20 سیکنڈز بھی ہو سکتے ہیں اور 30 سیکنڈز بھی ہو سکتے ہیں، یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے کمفرٹ لیول پہ اور اس پیراگراف کے اوپر یا اس انفارمیشن کے اوپر۔ لیکن جب آپ نے وہ پورا پیرا پڑھ لیا یا انفارمیشن پڑھ لی تو 10، 20 یا 30 سیکنڈ کے اندر 1 منٹ سے پہلے آپ اسے فوراً ریپیٹ کر لیں اور سرسری ریپیٹ کر لیں بے شک، اور پھر اسی ٹائم ڈیوریشن کے اندر تیسری دفعہ پھر ریپیٹ کر لیں اس کو۔ اگر آپ 3-4 دفعہ میکسیمم 5 دفعہ ریپیٹ کر لیتے ہیں تو وہ میموری آپ کی پکی کنسولیڈیٹ ہو جائے گی۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو، دوسری دنیا میں کیا ہوتا ہے۔ میں عید کے دنوں میں عام طور پہ دیکھا کرتا تھا کہ جب کوئی اشتہار چلتا صابن کا یا جوتوں کا تو وہ بار بار ایک ہی اشتہار بس ختم نہیں ہوتا تو دوبارہ، جیسے سروس شوز یا باٹا شوز، تو انہوں نے ایک اشتہار دکھایا اور فٹافٹ ساتھ ہی دوسرا دکھا دیا، پھر باٹا ریپیٹ ہو گیا۔ صابن کے اشتہار میں آپ دیکھیں کتنے صابن اس وقت مشہور ہوں گے، لیکن مجھے تو خاص طور پہ اور آپ لوگوں کو بھی لاڈو صابن یاد ہوگا، نہیں؟ حالانکہ پتہ نہیں ہمارے گھر میں کبھی زندگی میں لاڈو صابن استعمال بھی نہ کیا ہو کسی نے، لیکن وہ لاڈو صابن والے جو تھے وہ اتنی دفعہ اس کو بار بار ریپیٹ کیا کرتے تھے that information as a memory got engraved in our brains, that became consolidated, that became registered into our brains. تو جب وہ رجسٹر ہو گئی، this is what you want in examination. تو یہ جو ہے اس کا دوسرا طریقہ ہے۔ پھر تیسرا طریقہ کسی میموری کو کنسولیڈیٹ کرنے کا، جو مونوٹنس ریڈنگ ہوتی ہے وہ ایسا مونوٹنی ختم بھی ہو جاتی ہے، تو آپ کی میموری میں وہ چیزیں کنسولیڈیٹ ہو کے رہ جاتی ہیں جو چیزیں نیوسنٹ ہوتی ہیں،
ڈفرینٹ ہوتی ہیں. مثلاً اب آپ لوگ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہو, تو اب اگر آج سے کئی سالوں بعد مجھ سے کوئی پوچھے کہ جی ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, آپ کو پتہ ہے آپ ہمیں لیکچر دے رہے تھے, تو میں وہ لڑکی ہوں جو فلانے صوفے پہ یہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی, تو شاید میری میموری میں یہ کنسولیڈیٹ نہ کیا ہوا ہو. لیکن اگر مجھے یہ کہے گی کہ سر میں وہی ہوں جو سب سے اونچی جگہ پہ بیٹھی ہوئی تھی, دیٹ آئی ول ریممبر. کیونکہ یہ دو آپ میں سے جو ہیں آر دا آڈز ان دس گروپ. تو جو آڈز چیزیں ہوں گی وہ ہمیں یاد رہیں گی, جو مونوٹنس ہوں گی, ایک جیسی ہوں گی, وہ ہمیں یاد نہیں رہیں گی. اس لیے آپ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ سبق یاد کرتے وقت ہائی لائٹر کا استعمال کرتے ہیں. یو ہائی لائٹ دوز تھنگ. میں تو بلکہ یہ کہوں گا کہ صرف ہائی لائٹ نہ کریں, آپ وہاں پہ کوئی ڈبہ بنا دیا کریں, کوئی کارٹون بنا دیا کریں, کوئی اسکوائر بنا دیا کریں, کوئی اسٹار بنا دیا کریں. دس واٹ آئی یوز ٹو ڈو. مجھے پھر امتحان کے دنوں میں وہ سبق نہ بھی یاد ہو تو میں نے کارٹون بنایا ہوتا تھا جس کا ایک موٹا سا پیٹ تھا, تو پیٹ میں 4 باتیں لکھی ہوتی تھی میں نے, تو وہ کارٹون یاد آتا ہے, اینڈ دین آئی یوز ٹو ریممبر ایوری تھنگ. آپ نے کیا نوٹ نہیں کیا کہ آپ کو بعض اوقات ٹیلی فون نمبر بھول جاتا ہے, اور جب ٹیلی فون نمبر بھول جاتا ہے تو پھر آپ سوچتے ہو کہ نہیں لکھا تو تھا میں نے کہیں, پھر آپ کہتے ہو ہاں ایک جگہ پہ لکھا تھا, ایک پیج پہ لکھا تھا جس پہ سیاہی کے 3 چھینٹے پڑے ہوئے تھے, چھینٹوں کے نیچے فلانی آنٹی کا نمبر تھا. نہیں تو اس وقت پھر آپ کیا کرتے ہو, آپ پوری اس کا نام نہیں ڈھونڈ رہے ہوتے, وہ چھینٹے ڈھونڈ رہے ہوتے ہو, جس صفحے پہ چھینٹے ملے, بیکاز دیٹ واز اے نیوسنٹ انفارمیشن, وہ رجسٹر ہو جاتی ہے, لانگ ٹرم رجسٹریشن نہیں ہوتی. تو اس لیے اپنے سبق یاد کرتے وقت اس چیز کا آپ لوگ دھیان رکھیں. پھر چوتھی چیز جو بڑی اہم ہے, لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ برین جو ہے, دماغ جو ہے وہ تھک جاتا ہے, کتنی دیر پڑھنا چاہیے, کتنی دیر تک پڑھیں. تو پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو جو کلاسیں ہوتی ہیں وہ 45 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی. 1 گھنٹے کا اگر لیکچر ہو تو 5-10 منٹ ٹیچر کے آنے جانے میں, اٹینڈنس لینے میں, اس میں گزر جاتے ہیں. الٹیمیٹلی جو نیٹ ٹائم آپ کو ملتا ہے دیٹس اباؤٹ 45 منٹس. تو آپ اپنی پڑھائی کا جو 45 منٹس ہوتا ہے دیٹ شوڈ بی یور کور ٹائم, دیٹ شوڈ بی یور ویلیو ٹائم. اینڈ ونس یو ایکسیڈ 45 منٹس تو پھر آپ 45 منٹ کے بعد کسی بھی طریقے سے تھوڑا سا بریک ضرور لیں. اگر آپ بریک نہیں لیں گے تو یاد رکھیے مائنڈ فٹیگ کبھی نہیں ہوتا. دماغ اور دل یہ تو سال ہا سال چلتے رہتے ہیں, یہ تو کبھی ریسٹ کرتے ہی نہیں ہیں, لیکن ہمارے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں, آنکھیں تھک جاتی ہیں, سر بھاری ہو جائے گا, کندھے تھک جائیں گے. تو جو آپ کی اٹینٹو اسٹریٹجی ہے برین کی, اٹینشن لیول جو ہے آپ کا وہ ڈائیورٹ ہو جائے گا, تو آپ کی کنسنٹریشن کم ہو جائے گی. تو اس لیے جس طرح میں نے بتایا, چند ایک ملک ہے لائک آئی وینٹ ٹو جاپان, وہاں پہ 2-2 گھنٹے کی کلاس ہوا کرتی تھی. اینڈ آئی واز شاکڈ. میں نے ان کو بتایا بھی, میں نے کہا جی آپ غلط کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم اور بھی بہت سے کام غلط کرتے ہیں, سو ڈونٹ مائنڈ. سو دے ڈیڈ آل رائٹ. لیکن پوری دنیا میں اسی لیے جو کلاسیں ہوتی ہیں اس میں اس سے زیادہ بریک نہیں, اتنا پڑھنا چاہیے اور پھر بریک کر دینا چاہیے. پھر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جب آپ بریک لیتے ہیں تو جو پڑھنے والے لوگ ہیں ان میں سے کئی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جب بریک لیتے ہیں تو اس بریک میں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ فزکس انہوں نے پڑھ لی یا سائیکالوجی پڑھ لی یا اردو ادب پڑھ لیا, تو اس کے بعد جو 15 منٹ کا بریک لینا یا 20 منٹ کا لینا, اس کے اندر بھی کوئی انٹلیکچوئل مینٹل کام کرنا چاہیے. آئی مین دیٹ از دا ورسٹ تھنگ ٹو ڈو. آپ یاد رکھیے کہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں, آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں, نئی انفارمیشن برین میں اسٹور کر رہے ہوتے ہیں, ان 45 منٹوں میں انٹلیکچوئل کام کر رہے ہوتے ہیں, یہ سارے کا سارا برین میں تو پہنچ چکا ہے, لیکن ابھی اس نے پروسیس ہونا ہے. اس پروسیسنگ کے لیے ٹائم چاہیے, اس کی رجسٹریشن کے لیے ٹائم چاہیے. اگر آپ ایک اور انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی شروع کر دیں گے تو یہ ڈیلے ہو جائے گا. یہ ڈیلے ہوگا تو نتیجہ کیا نکلے گا, وہ رجسٹر نہیں ہو پائے. سو یو مسٹ گو فار اے پلیزنٹ ایکٹیویٹی.
either you should watch a song, listen to a song, you talk to somebody. اور خواتین کے اندر تو اگر آپ چھوٹا موٹا غیبت سیشن لگا لیں تو بڑا ریلیکسیشن ملتی ہے. یو شوڈ ڈو سم تھنگ وچ یو لائک. اپنی من پسند کا. ہاسٹلوں کے اندر جب ہم رہا کرتے تھے تو ہم میں سے وہ لوگ جن میں بھی شامل تھا جو ٹاپرز سے یا ٹاپ کیا کرتے تھے تو بڑا اسٹرکچرڈ قسم کی کیونکہ تب باتیں یہ مجھے معلوم نہیں تھیں, یہ تو میں نے بعد میں پڑھی ہیں اور ریسرچ کیا تو پتہ لگا. لیکن میں جب اپنی زندگی کا وہ حصہ یاد کرتا ہوں, میں نے بھی آئی ٹاپڈ ان میٹرک, آئی ٹاپڈ ان FSC, اور جب میں KE میں آیا تو میرا فرسٹ میرٹ تھا KE میں. تو میں جب سوچتا ہوں کہ اتنے نمبر لیتا تھا اور کیا کیا کرتا تھا, یہی باتیں تھیں. ہم لوگ, میں پڑھ کے 45 منٹ 1 گھنٹہ پڑھ کے اینڈ امیڈیٹلی آئی یوز ٹو رش. اور میں نے, ہمارا اینٹی روم ہوتا تھا کیڈٹ کالجز میں, اور وہاں پہ بیڈمنٹن یا پول ٹیبل ہوتی تھی. پول ٹیبل فوجی جو انسٹیٹیوشن ہے ان کے اندر بڑی کامن ہے. تو آئی یوز ٹو پلے اے گیم, یا اس کے بعد گانا سن لیا. اس زمانے میں TV ویڈیوز وغیرہ اتنے نہیں ہوا کرتے تھے. تو اس سے جب آپ کا دماغ نان کوگنیٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف لگ جاتا ہے, انٹرٹیننگ ایکٹیویٹیز کی طرف, تو اس دماغ کے حصے میں چیزیں کنسالیڈیٹ ہو جاتی ہیں. یہ ضرور کیا کرو. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ پڑھتے وقت بھی ریڈیو آن کرتے ہیں, میوزک سنتے ہیں, وچ از ناٹ بیڈ. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کنسنٹریشن اسپین اس سے بہتر ہو رہا ہے تو آپ ضرور کر کے دیکھ لیں, بٹ دس از فار ناٹ فار ایوری بڈی. یہ پھر آ جاتی ہیں چیزیں جو مخصوص ہیں. کچھ لوگ ارلی مارننگ زیادہ پڑھ سکتے ہیں, کچھ لوگ لیٹ نائٹ زیادہ پڑھ سکتے ہیں, کچھ لوگ گروپ ریڈنگ اچھی کر لیتے ہیں. مثلا اگر وہ اپنی سہیلی کے ساتھ یا دوست کے ساتھ پڑھیں تو بہت اچھا پڑھتے ہیں, اکیلے نہیں پڑھ سکتے. یہ آپ کی پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگس ہے. اس کے لیے میری جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی جو پرسنل عادات ہیں ان کے خود مالک ہیں. سو بی کمفرٹیبل وین یو آر اسٹڈنگ. کئی لوگ اپنے کمرے میں بہت زیادہ لائٹ ہو تو نہیں پڑھ سکتے, تو اس چیز کا جو اختیار ہے وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہونا چاہیے. ابراہم لنکن سے کسی نے پوچھا تھا کہ تم پڑھتے ہو تو تم زور زور سے کیوں پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا تھا کہ میں اس لیے زور زور سے پڑھتا ہوں, ایک تو اس وقت میری آنکھیں وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں اور میرے دماغ کو پیغام دے رہی ہوتی ہیں کہ یہ سبق ہے, اور دوسری طرف جب میں اپنی ہی آواز سنتا ہوں تو میرے کان بھی میرے دماغ کو پیغام دے رہے ہوتے ہیں, تو مجھے ڈبل انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے. حالانکہ ابراہم لنکن خود کبھی اسکول نہیں گیا تھا, بٹ ہی از تھاٹ ٹو بی ون آف دا موسٹ انٹلیکچوئل پریزیڈنٹس آف امریکہ. تو یہ جتنے بھی اس قسم کے لوگ ہیں, اگر آپ ان کی زندگیوں میں دیکھیں تو شعوری طور پہ یا غیر شعوری طور پہ, ارادی طور پہ, ارادتاً یا غیر ارادی طور پہ, یہ جو میں نے باتیں بتائی ہیں ان پہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے عمل کرتے ہیں. اور یہ جو فارمولہ ہے پرانا کہ بادام کھانے سے آپ کا دماغ تیز ہوتا ہے, دس از ایبسلیوٹلی رانگ, ایبسلیوٹلی رانگ. اسی طرح بادام کا تیل ملنے سے آپ کا سر تیز ہو جائے گا, بالکل بھی نہیں, اس سے کبھی نہیں ہوگا. اسی طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی گھاس کے اوپر چلنے سے صبح صبح آپ کی آنکھیں تر و تازہ ہوں گی اور آپ کو سوچ آپ کی بہتر ہوگی اور دماغ آپ کا شارپ ہوگا. ایبسلیوٹلی رانگ. کئی لوگ سمجھتے ہیں گاجریں کھانے سے, اس کے بارے میں بھی ہے کہ جی بینائی تیز ہوگی اور آپ شارپ ہو جائیں گے, تو ایسی بات نہیں ہے. خوراک جو ہے وہ متوازن ہونی چاہیے فار اے گڈ میموری. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے آپ سب کے لیے کہ جو آپ بچے ہو, کم عمر ہیں آپ کے لوگ ہو, اللہ نہ کرے آپ میں سے کسی کو شوگر یا ڈائبٹیز نہیں ہے, تو اس لیے آپ پڑھنے سے پہلے ایک عدد آدھی عدد چاکلیٹ کھا لیا کریں, یا اس سے ملتی جلتی کوئی اور میٹھی چیز. اٹ کین بی فروٹ, وہ آم ہو سکتا ہے, وہ تھوڑا سا ملک شیک ہو سکتا ہے, وہ روح افزا ہو سکتا ہے, وہ اینی تھنگ بیکاز تعلیم حاصل کرتے وقت ذہانت کے لیے, برین کے استعمال کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ انرجی ہے وہ صرف گلوکوز ہوتی ہے.
برین اس کے علاوہ کوئی انرجی استعمال نہیں کرتا. تو جتنی سالڈ انرجی آپ کے پاس ہوگی دیٹ از دا بیسٹ کائنڈ آف انرجی. تو اگر آپ امتحانوں سے پہلے جب آپ ایگزام دینے کے لیے جاتے ہیں تو جسٹ تھوڑا سا چاکلیٹ کھا لیا, آئی مین دیٹ انرجی از گوئنگ ٹو ہیلپ یو. اسی طرح اگر آپ عام جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پڑھائی کے دوران پیٹ بھر کے نہیں کھانا, سبق یاد کرتے وقت پیٹ بھر کے نہیں کھانا. اگر آپ پیٹ بھر کے کھائیں گے تو موسٹ آف یور بلڈ ول گو ٹو یور اسٹمک, اٹ ول ناٹ گو ٹو دا برین, اٹ ول ناٹ بی اویلیبل ٹو دا برین. آپ کو غنودگی, نیند آئے گی, کنسنٹریشن لیول آپ کا کم ہو جائے گا, یو ول ناٹ ڈو اے گڈ پرفارمنس. دس از آلسو ویری گڈ. پھر میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, یہ بھی ایک بہت ہی عجیب سا ایک مس نارمر ہے, یا بعض کا جو پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں سمجھا یہ جاتا ہے کہ جو ٹاپرز ہوتے ہیں وہ سست ہوتے ہیں, وہ تو کتابوں کے کیڑے ہوتے ہیں, وہ تو کتابوں سے نکلتے ہی نہیں ہیں. میں نے تو بہت کم ایسے کیڑے دیکھے ہیں. میرے نزدیک تو جو اچھے پڑھنے والے اور ٹاپ کرنے والے ہوتے ہیں دے آر گڈ اسپورٹس مین. اگر وہ گڈ اسپورٹس مین نہیں ہیں تو کم از کم ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں. بیکاز اگر آپ ایکسرسائز نہیں کریں گے تو بلڈ سرکولیشن آپ کی امپروو نہیں ہوگی. اور ہمارے یہاں کتنی غلط قسم کی لوگوں نے وہ متس بنائی ہوئی ہیں کہ دماغ کو زیادہ بلڈ دینے کے لیے سر کے بل کھڑا کر دیتے ہیں. دیکھا ہے کبھی؟ یوگا کے اندر بھی کرتے ہیں. یوگا کے اندر ایک ایکسرسائز یہ بھی ہے کہ آپ سر کے بل کھڑے ہو جاتے ہیں اور سارا ویٹ سر پہ ڈالتے ہیں. دس از ویری ڈینجرس, کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ فلاسفی غلط ہے. یوگا کے اپنے کچھ فائدے بھی ہوں گے اور ہیں بھی, کچھ اس کے نقصانات بھی ہیں. تو اس سے ایسا کبھی نہیں ہے کہ آپ سر نیچے کر لیں گے تو بلڈ سارا آپ کے سر میں آ جائے گا اور آپ انٹیلیجنٹ ہو جائیں گے. ایبسلیوٹلی ناٹ. انٹیلیجنٹ ہونا ایک علیحدہ چیز ہے, سبق یاد کرنا ایک مختلف چیز ہے, اور اس یاد کیے ہوئے کو امتحان میں ری پروڈیوس کرنا ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. چونکہ آج ہم بات مینلی میموری پہ کر رہے ہیں تو اس لیے میموری کے حوالے سے ہی میں نے یہ امپورٹنٹ چند ایک ٹپس آپ کو دی ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو یو ویلکم. کوئی بھی چھوٹا سا کام ہم کرنے لگے تو ایسا لگتا ہے صحیح پہلے ہوا ہو سیم, یعنی ویسی ایون سینٹینسز بھی لگتا ہے کہ جیسے پین بھی آپ نے کس سے لینا ہے تو پین اس طرح ہی کہا تھا, اس نے مجھے یہ کہا تھا, حالانکہ وہ نہیں ہوا ہوتا لیکن آپ کو ایسے لگ رہا تھا کہ یہ ریپیٹ ہو رہا ہے میری لائف میں. تو وہ ایسا آپ کا سوال یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسی سچویشن میں آ جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ سچویشن پہلے بھی گزری ہوئی ہے, یعنی ہمارے لیے یہ نئی نہیں ہے. یہ وہی بات ہے جس کا ذکر میں نے پہلے کیا کہ آپ کسی بلڈنگ میں جاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ پہلے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ, یا آپ کسی شخص سے ملتے ہیں. اس کو ڈی جو وہ فنومینا کہتے ہیں. اور یہ جو فنومینا ہے یہ باقاعدہ ایک اٹ ہیز اے میڈیکل ایگزسٹنس اینڈ میڈیکل جسٹیفیکیشن, اور اس میں بہت سی چیزیں ہیں. اس کے اندر بعض اوقات یہ جو جینیٹک میموری کی میں نے بات کی کہ واقعی آپ اس سچویشن سے گزرے نہیں ہوتے, کوئی اور آپ کے انسیسٹرز میں اس سچویشن سے گزرا ہوتا ہے اور وہ آپ کو فیملیئر لگتا ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے برین کے اندر بہت سے سرکٹس ایسے ہیں جو کچھ سچویشنز کو کریٹ کرتے رہتے ہیں. کیونکہ وہ سچویشنز کریٹ ہوتی ہیں تو آپ اس پہ اس طرح ایکٹ کرتے ہیں. تو کچھ امیجنیٹو سچویشنز بھی ہوتی ہیں. بعض اوقات وہ اگر آپ کو اس سچویشن سے ملتی نظر آئیں گی تب بھی آپ یہ فیل کر سکتے ہو. لیکن جسٹیفیکیشن ڈی جو وہ فنومینا ہے. بات کر رہے ہیں ورڈ یوز کی ہے, کچھ بھی ابھی بات کرتے ہوئے کوئی ورڈ یوز کیا ہے, سینٹینس اسٹارٹ کیا تو پچھلا ورڈ بول گئے, یہ بہت پرابلم ہے. اور جب ہاسپٹل میں تو ایسے کرتے کافی پیشنٹس آئے تھے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم گفتگو کا تسلسل برقرار نہیں رکھ پاتے, ایک جملہ ہم نے کہا اور پھر اگلا جو جملہ ہے اس کا اس سے ربط نہیں رہتا. یہ پوچھ رہے ہو نا, یہ تھاٹ ڈس آرڈر ہوتا ہے. اس کے اندر ایک خاص قسم کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں, اگر تو بیماری آپ نے چونکہ ہاسپٹل کا ذکر کیا کہ آپ نے ہاسپٹل میں دیکھا, تو اس میں تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایک خاص بیماری ہوتی ہے جس کو اسکیزوفرینیا کہتے ہیں. تو اسکیزوفرینک جو پیشنٹس ہوتے ہیں جب وہ ایک گفتگو کر رہے ہوتے ہیں
اور پھر ایک دم اس سے غیر متعلقہ گفتگو پہ جمپ اوور کر جاتے ہیں. تو اس کا میموری سے تعلق نہیں ہے, اس کا تھاٹ کی جو سیکوینس ہوتی ہے اس سے تعلق ہے. مثال کے طور پہ وہ آپ کو بتا رہا ہوگا کہ ہاں جی کل یہاں پر فلانے ڈاکٹر آئے تھے, انہوں نے یہاں پہ چیک کیا, وہ بڑے اچھے آدمی ہیں, اور ساتھ ہی وہ کہہ دے گا کہ ہاں تو چینی کیوں آج کل مہنگی ہو گئی ہے. سو دیٹ از نو ربط. تو اس قسم کا ان کے اندر ہوتا ہے. لیکن عام زندگی میں بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے ابو یا آپ کا ٹیچر یا آپ کے گھر میں کوئی یا آپ کی سہیلی بات کرتے کرتے وہ تھوڑی دیر کے لیے رک جاتے ہیں کہ یار میں کیا کہہ رہا تھا. ہوتا ہے نا انسان. یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا دماغ اٹینٹو نہیں ہوتا, جب بیک وقت آپ 3-4 چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. آپ دکھنے میں تو لگ رہا ہوتا ہے کہ بڑی اٹینٹیولی بات سن رہے ہو کسی کی, لیکن دماغ آپ کا کہیں اور ہوتا ہے. تو یہ ان لوگوں کے اندر کامن ہے. میں اینڈ پہ آپ کو ایک اور بڑی اہم چیز بتانے لگا ہوں, اور وہ بھی ایک ٹپ کے طور پہ آپ یاد رکھیے گا. اس کا تعلق بھی ریکال آف میموری سے ہے. کیا آپ نے کبھی آبزرو کیا کہ آپ کے گھر میں آپ نے کوئی چیز کسی جگہ پہ رکھی ہو اور پھر آپ بھول گئے ہو کہ میں نے فلانی چیز کہاں رکھی تھی, اور پورے گھر میں آپ تلاش کرتے رہتے ہو, یا پھر آپ اپنی اماں کے پاس جاتے ہو, ان سے کہتے ہو کہ امی مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں نے کہاں رکھی تھی. پھر آپ کی اماں کہتی ہے آپ ایسا کرو, یہ 2 آیتیں پڑھو اور پڑھ کے پھونک مارو تو تمہیں وہ چیز مل جائے گی. اور پھر آپ خود کرتے ہو, یا بعض اوقات جو گھر میں چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو بلا کے کہتے ہو بیٹا تمہاری یو گیو ہم اور ہر دیٹ کانفیڈنس, وہ پھر وہ آیت پڑھتی ہے یا کوئی بھی غرض ہوتا ہے وہ پڑھ کے مارتی ہے, اور پھر وہ تلاش کرنا شروع کر دیتی ہے, اور پھر کئی دفعہ چیز مل جائے گی. ایسا ہوا ہے کہ نہیں؟ اب یہ کیا اصل میں اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہماری جو میموریز ہیں وہ جتنے بھی حالات واقعات ہمارے سامنے ہو رہے ہوتے ہیں وہ یوں تو سب کے سب ہمارے دماغ میں اسٹور ہوتے رہتے ہیں, لیکن کانشیس مائنڈ کے لیے رجسٹریشن چند ہی باتوں کی. مثلاً دیکھیں نا, اس وقت تعلیم ہے, دیواریں ہیں, کتاب لگی ہے, پینٹنگس لگی ہیں, آپ دیکھیں اس کمرے میں بہت سی چیزیں ہیں, لیکن یہ ساری غیر ہیں. ان کے اندر جو اہم ہے اس وقت وہ آپ لوگ جن کو میں لیکچر دیں, ورنہ اس دروازے میں کچھ کریکس بھی ہوں گے, ان دیواروں میں کچھ دھبے بھی ہوں گے, دے آر irrelevant. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے دماغ میں اسٹور نہیں ہے, وہ بھی ہمارے دماغ میں اسٹور ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ریکال کرتے ہو کسی چیز کو, اہم چیزیں ہوتی ہیں جو ریکال ہوتی ہیں, جو غیر اہم ہوتی ہیں ہوتی وہ دماغ نہیں ہے لیکن وہ ریکال نہیں ہوتی. اب جب آپ بیسکلی کوئی اس قسم کا ورد کرتے ہو تو یہ ورد ایک قسم کی ویب سائٹ ہوتی ہے اس ایونٹ کی میموری. تو جب آپ یہ ورد کرتے ہو مانتے ہو اور خود سے کہتے ہو, اپنے داشتوں سے کہتے ہو کہ بھائی میں نے یہ ورد کر دیا اور مجھے کچھ چیز ملنی چاہیے, انفیکٹ وہ ویب سائٹ کھل جاتی ہے, اور اس ویب سائٹ کے اندر وہ تمام چیزیں جو لاشعور میں موجود تھیں لیکن شعوری طور پہ آپ کو نظر نہیں آ رہی کہ آپ رجسٹر نہیں ہوئی, وہ چیزیں بھی آپ کو لاشعوری طور پہ نظر آ رہی ہیں, اینڈ یو فالو دیم. مثلاً ماں نے وہ چیز فلانی جگہ پہ رکھی, بیٹی وہیں پہ تھی, وہ دیکھ رہی تھی, لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ ماں کیا کر رہی ہے. جب یہ ویب سائٹ کھلے گی تو وہ سارے ایونٹس دوبارہ ریویو ہوں گے, تو وہ ان جگہوں پہ آٹومیٹکلی دوبارہ ہاتھ پاؤں مارے گی اور وہاں سے وہ چیز کہیں غلط ہوتی ہے. تو یہ بھی بنیادی طور پہ ایک طریقہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں ہم مسلمان ہیں تو ہم اپنی آیتیں پڑھ لیتے ہیں جو سب سے سپیریئر ہے, دوسرے مذاہب کے اندر وہ اپنا کچھ پڑھ لیتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی اس کے مطلب ہے آئی تھنک ان تمام چیزوں کا اگر آپ خیال رکھیں بہت زیادہ نہیں, تھوڑا بہت فرق نہیں پڑے گا. اور جہاں تک تعلق ہے ہاؤ ٹو گیٹ گڈ مارکس ان یور پیپر, وہ ایک سیپریٹ سبجیکٹ ہے, اس پہ بات کرنا. تھینک یو.